सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें। सखी सरवर दरबार जाने वाली ज़ायरीन की ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में जा गिरी। अफसोसनाक हादसे में 5 अफराद जान बहक, बकिया अफराद की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में गिरने की फुटेज रोही ने हासिल कर ली। पाक फौज, रेस्क्यू और पुलिस इमदादी कार्रवाइयों में शरीक है। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान और दीगर अफसरान मौके पर मौजूद। मकामी अफराद की बड़ी तादाद भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। खवातीन और बच्चों समेत 50 अफराद ट्रॉली में सवार थे। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। सखी सरवर दरबार जाने वाली ज़ायरीन की ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में जा गिरी है। अफसोसनाक हादसे में 5 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। बकिया अफराद की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में गिरने की फुटेज रोही ने हासिल कर ली। पाक फौज, रेस्क्यू और पुलिस की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान और दीगर अफसरान मौके पर मौजूद हैं। मकामी अफराद की भी बड़ी तादाद इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। खवातीन और बच्चों समेत 50 अफराद ट्रॉली में सवार थे, जिनमें से 5 जाँ बहक हो गए हैं। बाकियों की तलाश जारी है। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। सखी सरवर दरबार जाने वाली ज़ायरीन की ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में जा गिरी है। अफसोसनाक हादसे में 5 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। बकिया अफराद की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में गिरने की फुटेज रोही ने हासिल कर ली। पाक फौज, रेस्क्यू और पुलिस इमदादी कार्रवाइयों में शरीक है। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान और दीगर अफसरान भी मौके पर मौजूद हैं। मकामी अफराद की बड़ी तादाद भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। खवातीन और बच्चों समेत 50 अफराद ट्रॉली में सवार थे। आपको बता रहे हैं, सखी सरवर दरबार जाने वाली ज़ायरीन की ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में जा गिरी है, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। बाकियों की तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में गिरने की फुटेज भी रोही ने हासिल कर ली है। पाक फौज, रेस्क्यू और पुलिस इमदादी कार्रवाइयों में शरीक है। जानेंगे अली मूसा रज़ा से। जी बताइएगा। दरबार हजरत सखी सरवर पर ज़ियारत के लिए जाने वाली ज़ायरीन से भरी जो ट्रैक्टर ट्राली थी, फौजी छावनी के करीब डीजी कनाल नहर में गिर गई थी, जिसकी वजह से जो है 3 से 4 अफराद का बताया जा रहा है वो जाँ बहक हो चुके हैं और मुतअद्दिद अफराद जो है अभी तक लापता है। तो यहाँ पर जो मकामी गोताखोर थे उन्होंने बर वक्त यहाँ पर रिस्पॉन्स देते हुए कुछ लोगों को बचाया। तो मेरे साथ यहाँ पर जो ऐनी शाहिदीन मौजूद हैं। जी, अब ये ट्राली डूबी थी तो क्या सूरत हाल थी? आपने कितने बंदों को निकाला? तकरीबन हमने 20-30 बंदे को निकाला है। 20 बंदे को इधर हमने देखा, इधर नहर के साथ जा रहे थे, उधर हमने निकाला है। फिर इधर हमारा छोटा बच्चा भी था एक, वो बच्चा हमने निकाला है पुल के ऊपर, उधर से निकाला है। और हमने उधर और कोई पता नहीं, मुश्किल था, इधर बकाया डूब गए अंदर। कितने अफराद हैं अंदाजा ट्रैक्टर ट्राली में? तकरीबन 60-65 बंदे थे। 60-65 थे। तो बच्चे कितने थे? जो बच्चा आपने बचाया वो जिंदा था? हाँ, 3 बच्चे हमने बचाए, वो 3 जिंदे थे। तो यहाँ पर आप क्या मनाजिर थे? ट्रैक्टर ट्राली कैसे गिरी, कोई ये मालूमात नहीं, ट्रैक्टर ट्राली का हमको पता नहीं था, हम घर में थे। ट्रैक्टर ट्राली का हमको पता नहीं था, हम घर में थे। हमने भाई ने बताया, हम उधर से आ गए। अभी तक क्या है, कितनी अफराद जो मकामी लोग कहते हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं? तकरीबन आधी बंदा नहीं मिल पा रहे। 60 थे, तो इसका मतलब 25 से 30 लोग 25-30 बचा हुआ है, बकाया निकल गए। तो ये वो जगह है जहाँ पर ट्रैक्टर ट्राली जो है बेकाबू होकर गिरी थी। तो ये सूरत हाल है। रेस्क्यू का ऑपरेशन भी जारी है। पाक आर्मी भी यहाँ पर ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है, क्योंकि साथ ही यहाँ पर फौजी छावनी, तो फौरी तौर पर रेस्पॉन्स दिया गया है पाक आर्मी की जानिब से, रेस्क्यू की जानिब से और दीगर इदारों की जानिब से। तो यहाँ पर जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो जारी है। मकामी गोताखोर, मकामी लोग और रेस्क्यू के लोग भी मौजूद हैं। चाचा, यहाँ पे क्या होने तक क्या सूरत हाल है? कोई पता है कितने बंदे? ममूरी के करीब के लोग थे। ये तकरीबन मेरे ख्याल से 60-70 बंदे थे, जितना ये बता रहे हैं मकामी लोग। उसका भाई बता रहा है जिन लोगों की डेथ हो चुकी है, क्योंकि हमने 2-3 बंदे यहाँ से निकाले भी हैं, दोनों सगे भाई थे। जी जी। तो उसके भाई ने बताया कि पूरी हमारी फैमिली पूरी बिल्कुल ट्राली में थे हम। तो पता नहीं अचानक कैसे क्या हुआ, ड्राइवर भी अभी नहीं मिला। तकरीबन 30-35 लोग और भी नहीं मिले अभी तक। अभी चंद मिनट पहले हमने पुल से थोड़ा आगे एक लाश निकाली है, छोटी बच्ची की। कितने अफराद तकरीबन जाँ बहक हुए हैं? तकरीबन 6 से 7 अफराद की डेड बॉडी जो है वो मिल चुकी है अभी तक। अभी बाकी तकरीबन 30 लोग हैं जो लापता हैं अभी तक। जी बिल्कुल, 4 अफराद की पहले बताई थी। तो यहाँ पर जो मकामी लोग हैं वो के लिए आपका बेहद शुक्रिया। सखी ज़ायरीन से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में गिरने का वाकया, पाक फौज, रेस्क्यू और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान जमील अहमद जमील की जेर निगरानी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजीद जानेंगे आशिर इशफाक से। जी आशिर, बताइएगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है?
بالکل ڈیرہ غازی خان میں ایک افسوسناک حادثہ جو وہ پیش آیا ہے۔ ٹریکٹر ٹرالی پر زائرین سوار تھے جو زیارت کرنے کے لیے سخی سرور جا رہے تھے۔ ڈی جی کنال میں ٹریکٹر ٹرالی جو ہے بے قابو ہو کر گری ہے اور اس ٹائم امدادی کارروائیاں جو ہے وہ جاری ہیں۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے، کتنی ڈیڈ باڈیز کو نکالا گیا ہے، کتنا افراد اس سے متاثر ہوئے ہیں، بات کرتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان موجود ہے۔ سر، اس ٹائم کیا صورتحال ہے امدادی کارروائیوں کے حوالے سے، کتنی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں اور کتنا لوگوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے؟ جی، یہ آج صبح یہ انفارچونیٹ واقعہ ہوا جس کے اندر زائرین ٹریکٹر ٹرالی پہ جا رہے تھے اور ٹریکٹر ٹرالی پہ جو ریپورٹڈلی جو انیشیل رپورٹس ہیں، جو انہی کی طرف سے جو فگرز دیے جا رہے ہیں، وہ کہ 50 سے 60 ٹوٹل، جس میں بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں اور مرد حضرات بھی ہیں۔ یہ ٹریکٹر ٹرالی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ اسپیڈ بریکر کے قریب جو ہے وہ انفارچونیٹلی سپیڈ پہ قابو نہیں پر رکھ سکی اور نہر کے اندر جا گری ہے، اور فوری طور پہ ہم یہاں پہ موقع پہ پہنچے ہیں۔ ہماری ساری ایڈمنسٹریشن، سارے ریسکیو کے ادارے اور آرمی تمام نے ایک جوائنٹ آپریشن ویل ان ٹائم شروع کیا، اور ابھی تک جو ہماری ڈیڈ باڈیز جو ہم نے یہاں پہ ریکور کی ہیں وہ تو ٹوٹل 5 ہے، اور 40 کے قریب جو لوگ ہیں وہ الائیو یہاں سے کر دیے گئے ہیں۔ ابھی ہمارے 50 کے قریب ریسکیور جو ہیں وہ ڈائیورز جو ہیں وہ کینال کے اندر یہ آپریشن کنٹینیو کیے ہوئے ہیں، اور ابھی باقی ڈسٹرکٹ سے بھی ہمارے ڈائیورز آ رہے ہیں، اور 20 ڈائیورز جو ہیں وہ ہماری 2 کور ملتان میں جو ہماری ہے وہاں سے بھی آ رہے ہیں، وہ آن وے ہیں، راستے میں ہیں۔ تو امید ہے کہ پیچھے پانی ہم نے ڈی جی کنال کا بھی بند کر دیا، اور اپ سٹریم جتنی ٹرائبیوٹریز ہیں اس پانی کو تقسیم کرنے اور اس کا والیوم کم کرنے کے لیے وہ بھی ہم نے کھول دی ہیں۔ تو انشاءاللہ وی آر ہوپ فل کہ جو ریمیننگ آپریشن ہے وہ بھی جلد سے جلد تکمیل تک پہنچے۔ جی بالکل، 5 افراد جو ہے، افسوسناک بات ہے اس میں، اس حادثے میں ہوئے ہیں۔ جلد جلد تکمیل کو پہنچے۔ عاشر اشفاق، آپ کا بہت شکریہ۔ مہنگائی کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری، ادویات کی قیمتوں میں ہوشوبہ اضافہ ہو گیا۔ ملتان شہر میں انسولین کی شارٹیج مریضوں کی جان کو خطرہ لاحق ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے وسیم شہزاد سے۔ جی وسیم، بتائیے گا۔ جی بالکل، ڈالر کی اونچی اڑان کی بات کرتے چلیں تو ڈالر کی اونچی اڑان کے ساتھ ساتھ جو دوائیاں ہیں وہ بھی 40% جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو خاصا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سرجیکل آئٹمز کی بات کرتے چلیں تو سی ٹی اسکین انجیکشن کی شارٹیج ہے مارکیٹ میں۔ 5000 روپے کا ملنے والا جو انجیکشن ہے وہ اب 10,000 روپے کا مل رہا ہے۔ اس تمام تر عوامل کے بعد غریب اور متوسط طبقے کی کیا صورتحال ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ شہری جو ہیں وہ موجود ہوں گے۔ یہ بتائیں کہ دوائیوں کے ریٹ مہنگے ہونے کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عام طبقے کو؟ بقایا صحیح ہے جی، اللہ پاک بچوں کو صحت دے جی، یہ تو سب زندگی کے ساتھ چلتا رہتا ہے، اللہ خیر کرے۔ خاصا مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ کے موجود ہیں، یہ بتائیں کہ دوائیوں کی قیمت 40% بڑھی ہے، ایک عام شہری جو متوسط طبقہ تھا اس کو کس مشکل کا سامنا ہوا؟ اس کو بہت مشکل کا سامنا ہوا پڑا ہے۔ ابھی والدہ کی دوائی لینے کے لیے آیا تھا، پہلے آتی تھی ہفتے کی 800 روپے کی، اب وہ 1600 روپے کی ہوئی پڑی ہے۔ اب کیا کرے غریب آدمی، بتاؤ۔ غریب آدمی کو مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے، اور اس وقت پوری مارکیٹ کی یہی صورتحال ہے۔ اور بھی ہمارے ساتھ شہری جو ہیں وہ موجود ہوں گے، ان کی طرف جانب سے چلیں گے۔ یہ بتائیں کہ ڈالر کا ریٹ بڑھا ہے، اس کے ساتھ ساتھ 40% جو ہے میڈیسن مارکیٹ میں میڈیسن مہنگی ہو گئی ہیں۔ ایک غریب اور متوسط جو طبقہ ہے اس کی زندگی پہ کیا اثر پڑ رہا ہوگا؟ کاروبار پہلے نہیں ہے، غریب پہلے مرا ہوا تھا، اب مزید غربت کو ختم کرنے کی بجائے غریبوں کو ختم کرنے پر لگ گئے ہیں۔ حکومت کوئی بھی ہو، ڈالر جتنا اوپر جائے یا نیچے جائے، میرا خیال میں جو زندگی بچانے والی ادویات ہیں ان پہ عوام کو سبسڈی ضرور ملنی چاہیے۔ اگر یہ مفت نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کے ریٹ جو ہے وہ نہ بڑھائیں۔ دکاندار جو ہے وہ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں اور دکاندار اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بھائی جان، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دکاندار کی جانب سے جو ہے وہ مہنگی دوائیاں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ سر آج کل نا ہر سٹاک شارٹ ہے، کمپنی کے پاس سٹاک ہے نہیں، مارکیٹوں سے پرچیز کرنا پڑتا ہے، جو ہمیں مہنگی پرچیز ہوتی ہے، ہماری ریٹ سے بھی اوپر پرائز میں ملتا ہے، اس لیے ہم تو پہلے تو کسٹمر ہی چھوڑ دیتے ہیں، جو ہمیں کسٹمر زیادہ فورس کرتا ہے کہ یار آپ لا کے دو تو ہم اسپیشل ان کو لا کے دے دیتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ 50% سے 40% سے جو ہے دکانوں کے اوپر جو ہے وہ میڈیسن کا ریٹ بڑھ چکا ہے۔ اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ موبائل فونز کے ساتھ موبائل ایسیسریز کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا، موبائل ایسیسریز کی قیمتیں دگنی ہو گئیں۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندے ابراہیم خان سے۔ جی ابراہیم خان، بتائیے گا۔ بالکل، بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے جہاں پر موبائلوں کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، وہیں موبائل ایکسیسریز جو ہیں ان کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔
موبائل جو ہیں وہ کئی گنا جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں ان کی قیمتیں. ایک عام آدمی جو ہے اس وقت ایک نیا فون جو ہے وہ بھی افورڈ جو ہے وہ نہیں کر سکتا. ایک ورکنگ کلاس جو ہے جن کی ورکنگ ہی اس پر ڈیپینڈ ہوتی ہے کیونکہ آج کل ڈیجیٹل دور ہو چکا ہے. ہر بندہ سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے, سوشل میڈیا پر ورک کر رہا ہے, اس سے اپنی انکم جنریٹ کر رہا ہے. اس کو فون کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ ایسا فون جو ہے وہ نہیں خرید سکتے جو ان ساری ریکوائرمنٹس پر پورا اترتا ہے کیونکہ اس کا فونز کے ریٹ جو ہیں وہ کئی گنا زیادہ بڑھ چکے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو فون ایکسیسریز ہیں ان کی بھی یہی سچویشن ہے کہ ان کا ریٹ جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکا ہے. بات کرتے ہیں دکاندار سے. بہت زیادہ مشکل ہوا ہے اس ٹائم جو ہے نا, کاروبار کی صورتحال ختم ہوئی ہوئی ہے اور ریٹس بہت زیادہ ہائی ہوئے ہوئے ہیں. مطلب جو چیز ہم 3,000 روپے میں ہنس کے دے دیتے تھے وہ اب زیادہ سے زیادہ 6,000 روپے میں چلی گئی ہے, ڈبل. اس لیے کسٹمر بھی نہیں لے رہا اور ہمیں بھی لینے میں بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے. ہر بندہ صرف آگے دعوے کر رہا ہے اور کر رہا کوئی بھی کچھ نہیں ہے. مطلب ہر بندہ آگے پہلے کہتا ہے کہ ہم کر دیں گے لیکن جب آ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. مطلب ہر طریقے سے جو ہے نا پریشان ہی کر رہے ہیں. ہر بندہ ضرورت کے تحت جو ہے وہ خرچہ کر رہا ہے. ایکسٹرا خرچے جو ہے وہ ایک ورکنگ کلاس ایک مڈل کلاس جو ہے وہ نہیں کر رہی ہے کیونکہ اتنی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے. تو مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے. ابراہیم خان, اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. بہانے سے انکم سپورٹ پروگرام کے عملے کی منمانیاں سی ٹی او صدر آفس گیٹ صبح 8 بجے ہی بند کر دیا جاتا ہے. 8 بجے کے بعد خواتین کا داخلہ مکمل بند کر دیا گیا. مزید جانے کے طاہر جویا سے. جی طاہر جویا, خواتین کی مشکلات کے حوالے سے بتائیے گا. بالکل جی, میں اس وقت 22 کے ماڈل ٹاؤن اے سینٹر میں موجود ہوں جہاں پر خواتین کی بہت بڑی تعداد موجود ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ صبح 8 بجے سے آئے ہیں اور کچھ لوگ یہاں پر صبح 5 بجے سے بھی آئے ہیں لیکن ان کو اندر داخل نہیں ہونے دیا جا رہا. جو گیٹ ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے. کافی مسائل کا سامنا ہے ان کو. ان کا یہی کہنا ہے کہ جو سفارشی نظام ہے یہاں پہ چل رہا ہے, جو اہلکار ہیں وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو خواتین بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں, کیا مسائل ہیں. گیٹ بند ہے, آپ کو اندر داخل نہیں ہونے دیا جا رہا. یہ دیکھیں میں بیوہ عورت ہوں, مجھے 4 دن ہو گئے. روز آتے ہیں 8 بجے بھی آئے, 6 بجے بھی آئے, 7 بجے گیٹ بند ہوتا ہے, جانے ہی نہیں دیتے, دھکے دے کے نکال دیتے ہیں. بالکل جی, ایسے ہی گیٹ بند ہوتا ہے جی. سب 4 سال تھے کہ دھکے کھانے کو. میں بیوہ عورت میں کچھ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں ملا تو کر جہرے ویلے آنے دھکے مارتے پیچھے ہٹا دیں. تو نہ ہلے کیری شادی سے نہ ہلے. میرے کرنے والا کوئی بندہ کا نہیں. آ مزدوری کرنے تو شام کو بچے پوے نے, بچوں کو سنبھالنا ہوتے, مزدوری کرتے. کتنے بجے آتے ہیں آپ؟ اور گیٹ جو ہے ہفتہ تھی گے پورا سکوں دے اسا آندے کھڑے سے سکو روزانہ شناختی کارڈ بے فرم چاہو یہ کرو ولا سب کرایہ بھڑے بھر دے سکو تو فلانے والو والا میرے ڈو پتے نہیں تو مستقل پتہ میرے دھوندا ہے دوبارہ رحیم خاندہ بھی ہے میں میرا بورڈ تھانگو میں رحیم خاندہ پڑھوایا. بالکل جی, بہت مسائل کے انبار لگ گئے ہیں. کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو یہ گیٹ ہے سامنے, ٹھیک ہے, اور یہ صبح 8 بجے سے پہلے جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کو اندر داخل نہیں ہونے جاتا. اور بھی ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ, کتنے بجے آئے ہیں اور کیا مسائل کا سامنا؟ سر ہم صبح 6 بجے آئے ہیں, 6 بجے کے کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں اندر نہیں جانے دے رہے اور پھر کہتے ہیں آپ کا ٹائم ختم ہو گیا, آپ کا یہاں رکنا فضول ہے, آپ چلے جائیں واپس کل آنا. پھر کل 6 بجے آتے ہیں, پھر یہی روٹین ہے. اپنے سفارشی بندوں کو اندر جانے دے رہے ہیں, ہمیں نہیں جانے دے رہے. ہماری کوئی سننا نہیں. کون سے سفارشی ہیں, کیسے ان کو اندر جانے دے رہے ہیں؟ دوست یار جو ہوتے ہیں کال کرتے ہیں اندر سر کو, وہ بلا لیتے ہیں عورتوں کو اندر اور ہمیں نہیں جانے دے رہے. ہمیں کہتے ہیں آپ کا ٹائم ختم ہو گیا, آپ جاؤ. آپ کیا کہیں گے جی, یہ صورتحال بہتر ہونی چاہیے؟ بالکل جی, بہتر ہونی چاہیے. روز دھکے کھا کے چلے جاتے ہیں, گیٹ ہی نہیں کھولتے. بالکل جی, یہاں پر جو شہری ہیں, جو لوگ یہاں پر رجسٹریشن کا یہی کہنا ہے. صورتحال کو بہتر کیا جائے. طاہر جویا, آپ کا بہت شکریہ. اور تجاوزات مافیا سرگرم. مظفر گڑھ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے بعد تجاوزات کی بھرمار. ہسپتال کی بیرونی دیوار کے سامنے ریڑھی بہنوں کا قبضہ. مستقل بنیادوں پر گرینڈ آپریشن کیا جائے. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. ایمبولینس اور مریضوں کے لواحقین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شہریوں کا انتظامیہ سے ہنگامی بنیادوں پر نوٹس لینے کا مطالبہ. آپ کو بتا رہے ہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال مظفر گڑھ کے بعد تجاوزات کی بھرمار ہو گئی ہے. ہسپتال کی بیرونی دیوار کے سامنے ریڑھی بانوں کا قبضہ ہے. مستقل بنیادوں پر گرینڈ آپریشن کیا جائے. شہریوں کا ایسا کہنا تھا. انتظامیہ کی نااہلی. شہری شدید پریشانی سے دوچار. میاں والی مین بازار سے سمن آباد کو جانے والی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. شہریوں طلباء کو مشکلات کا سامنا. اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں اختر مجاز سے. سمن آباد کو جانے والی سڑک جسے بلال مسجد والی سڑک بھی کہا جاتا ہے. صورتحال یہ ہے کہ اسی سڑک پر ایک پرائمری اسکول بچیوں کا قائم ہے اور ایک گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 بھی اسی سڑک پر ہے. لیکن سڑک کی خستہ حالی کے باعث یہاں سے گزرنے والے راہگیر جو ہیں ان کو شدید مشکل کا سامنا رہتا ہے. اس کے علاوہ یہاں کے جو قریبی مکان ہیں وہ بھی شدید مشکلات کا شکار ہیں. بارشی ایام میں یہاں پہ پانی جمع ہو جاتا ہے, سڑک پہ گڑھے پڑ چکی ہیں, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے. کس قدر ان شہریوں کو مشکل رہتی ہے اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. کیا کہیں گے انکل جی, کتنی مشکل ہوتی ہے؟ بہت مشکل ہوتی ہے. بڈھے آدمی ہیں, جد لگتے ہیں,
2-2 फुट पानी खड़ा होता है, हम गुजर नहीं सकते, गिर जाते हैं। बूढ़े आदमी हैं, हम गवर्नमेंट से इल्तमास करते हैं कि मेहरबानी करके इस रोड ਨੂੰ बिलाल मस्जिद से लेके अपना क्या नाम है हस्पताल तक इसकी मुरम्मत कर दी जाए, तो गवर्नमेंट की बड़ी मेहरबानी है। इसकी मुरम्मत कर दी जाए। और आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ये आपके साथ शॉप है, आपके साथ घर भी है, कितनी मुश्किल होती है? धूल उड़ रही है, बाइक वाले भी बहुत मुश्किल से जाते हैं जी। हमारी ख्वाहिश ये है कि रोड बना दिया जाए। ये बच्चियां आती है स्कूल में, ये भी बड़ी मुश्किल से आती हैं, और लड़के जो हैं वो भी बड़े मुश्किल से आते हैं जी। हमारी यही ख्वाहिश है जो है ना, इस रोड को बनाया दिया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस नौजवान की बात सुनी कि बच्चियां बच्चे स्कूल आने जाने के लिए जब आ रहे होते हैं तो उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इनकी जानिब से ये भी बताया रोड की इस खस्ता हाली के बाद यहाँ पे कई हादसा भी हो चुके हैं, लेकिन इंतजामिया की हादसात मामूल बन चुके हैं। अख्तर मजाज आपका बहुत शुक्रिया। और आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने सिटी हाउसिंग सोसाइटी में फैसल बैंक की नई ब्रांच का इफ्तिताह किया। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की रोही से ख़ुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं जब भी इलेक्शन होगा पीपल्स पार्टी भरपूर हिस्सा लेगी। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे सैयद ज़ोहैब बुखारी से। जी सैयद ज़ोहैब बुखारी, बताइएगा। आज बिल्कुल साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने आज सिटी हाउसिंग में जो है वो फैसल बैंक की इफ्तिताही तकरीब से जो है वो खिताब भी किया। हमारे साथ ही मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज सिटी हाउसिंग में जो है वो फैसल बैंक का भी जो है इफ्तिताह किया गया। इस इलाके की जो है वो एक महरूमी भी थी, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखें, सिटी हाउसिंग वालों ने बहुत उम्दा काम किया और जंगल में मंगल कर दिया, तो इसलिए मैं उनका मशकूर हूँ। और जो बैंक ने यहाँ अपनी ब्रांच खोली है, और मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि इस इलाके में नज़दीक कोई बैंक नहीं है। और जो मुल्की हालात हैं सिक्योरिटी वाइज, इनके लिए मैं समझता हूँ ये ब्लेसिंग है, और इनकी कंट्रीब्यूशन पे मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। यानी साहब 30 तारीख को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं पंजाब में, इस वाले से कहना चाहिए? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा तैयार रहती है। जब भी इलेक्शन होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर हिस्सा लेगी। इमरान खान गिरफ्तारी से बचना चाह रहे हैं, तो इस वाले से क्या कहना चाहेंगे? गिरफ्तारी दे देनी चाहिए मुल्क के अमन के लिए? देखें, ये उनकी पार्टी का मसला है, और आइन और कानून के मुताबिक हमें तो जब चाहते थे पकड़ लेते थे, हमने तो इतराज़ नहीं किया। हमने जेल मैनुअल के मुताबिक 9-9, 10-10 साल जेल काटी, मगर आज भी गिला नहीं करते। और हमें मतलब ये जो सियासतदान हैं उनके लिए जेल कोई माने नहीं रखती, तो इसलिए अब उनका वो अपना एहतराम करें ना करें, अदलिया का एहतराम करें। साबिक वज़ीर आज़म से यूसुफ रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि इमरान खान को जो है वो गिरफ्तारी दे देनी चाहिए, लेकिन 30 तारीख को होने वाले इंतखाबात में जो है वो भरपूर हिस्सा लेंगे। पीपल्स पार्टी उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी जो है ये जो मैदान है, ये मार्का जो अपने नाम करेगी। सैयद ज़ोहैब बुखारी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन का शेड्यूल जारी। 12 से 14 मार्च तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। 30 अप्रैल को पॉलिंग का अमल होगा। सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग उस्मान खान बाबर कहते हैं, क्या कहते हैं वो अपने नुमाइंदे से जानेंगे। जुनेद अनवर से। जी जुनेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। सियासी जमातों की जानिब से अपनी कैंपेन का भी आगाज़ कर दिया गया। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उस्मान खान बाबर हमारे से मौजूद से बात कर रहे हैं। खान साहब, कैसे देखते हैं कि इलेक्शन शेड्यूल आ गया है और 14 तारीख जो है वो आखिरी तारीख है कागजात नामजदगी जमा कराने की, क्या तैयारियाँ हैं? मुस्लिम लीग नून जो है वो एक कौमी जमात है, और मुस्लिम लीग नून ने हमेशा कभी भी इलेक्शन से राह फरार इख्तियार नहीं किया। हमारी ख्वाहिश ये थी कि जो कौमी और सूबाई जो इलेक्शन है, जो जनरल इलेक्शन है, वो एक टाइम पे हो, क्योंकि मुल्क की जो इस टाइम माशी सूरत हाल है वो इस टाइम इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि सूबाई पहले हों और जो है वो कौमी इलेक्शन बाद में हो। तो बाकी ये है कि जो हमारे टिकट होल्डर्स हैं वो जो अपने उन्होंने कैंपेन का आगाज़ कर दिया है, और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून भरपूर अंदाज में अपनी कैंपेन भी करेगी और इंशाल्लाह इस इलेक्शन को भी लड़ेगी और जीतेगी भी सही, और अवाम की खिदमत का सिलसिला भी जारी रखेगी। महंगाई का जो एलिमेंट है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि महंगाई का जो एलिमेंट है वो मुस्लिम लीग नून को सबसे ज़्यादा नुकसान देगा, क्या समझते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल जुनैद भाई, आपको पता है इस टाइम महंगाई तो एक मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, और इससे तो कोई भी नहीं डिनाई कर सकता। लेकिन उसमें यह है कि महंगाई के भी जो अपना मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसी है ये है कि महंगाई के ऊपर आवाम को उस पर ब्रीफ किया जाएगा, जो हक़ाइक़ है उनके सामने रखे जाएंगे, और जो ग्राउंड रियलिटी
ایکٹیویٹیز ہیں ان کے بیس پہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون میدان میں اترے گی۔ لیگی رہنما عثمان خان بابر کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھرپور انداز میں جو ہے الیکشن کیمپین میں حصہ لے گی، مگر ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کی رائے الیکشن کیمپین میں حصہ لے گی۔ جنید انور، آپ کا بہت شکریہ۔ ملتان ڈسٹرکٹ بار میں پی ایل ایف کے ضلعی صدر بیرسٹر ملک فیض رسول پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اس میں تفصیل سے بات یہ ہوئی ہے کہ وہ جلد ہی جنوبی پنجاب کا دورہ کریں گے، جو انہوں نے اسٹارٹ بھی کر دیا ہے ریہاڑی سے، اور ملتان بھی بہت جلد انشاءاللہ دورہ کریں گے۔ اور انہوں نے پی ایل ایف کے بارے میں بھی بات کی ہے کہ پی ایل ایف کا ہمیشہ کوئی ڈومیننٹ رول رہا ہے پیپلز پارٹی میں، اور دوسرا گیلانی صاحب بھی موجود تھے تو انہوں نے بھی پی ایل ایف کی بہت تعریف کی اور کہا کہ انہوں نے ان کا ایک اپنا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے۔ اور تیسرا کہ زرداری صاحب بھی سمجھ سکتے ہیں ملک کے حالات، انہوں نے وہی ایک انسان ہے جو ملک کو کرائسس سے نکال سکتے ہیں، بہت صبر تحمل سے انہوں نے ہر بات کی۔ اور پی ٹی آئی کا انشاءاللہ بہت جلد سویپ ہو جائے گا ملتان سے، جنوبی پنجاب سے۔ اس کا ایک ایگزامپل آپ کے سامنے ہے موسیٰ گیلانی صاحب، جو جسٹ ناؤ وہ الیکشنز میں ان کو جیت ملی ہے، اور یہ بات سب کے سامنے آ جائے گی۔ باقی عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، خالی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، باقاعدہ ایک سامنے نظر بھی آنا چاہیے، اور زرداری صاحب بہتر سمجھتے ہیں۔ صدر پیپلز لائرز فورم ملتان ملک فیض رسول پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور اب آپ کو بتائیں عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہرون آباد میں سبزی منڈی کی بھی سنی گئی۔ پختہ سڑک کی تعمیر سے آڑتیان اور شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں شرجیل ہاشر سے۔ جی بالکل، اس وقت میں ہرون آباد کی سبزی منڈی میں موجود ہوں۔ عرصہ دراز سے ترقیاتی کام نہ ہونے کی وجہ سے یہ سبزی منڈی کھنڈر کا منظر پیش کر رہی تھی، لیکن موجودہ دور حکومت میں مسلم لیگ نون کے جو یہاں سے ایم این اے ہیں اور مسلم لیگ نون بہاولپور ڈویژن کے صدر چودھری نور الحسن تنویر نے اس منڈی کے لیے ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا، اور بالخصوص سڑک کی وجہ سے جو لوگوں کو مشکلات کا سامنا تھا اس کو بھی تعمیر کیا گیا۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے چودھری نور الحسن تنویر سے۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، اور مزید یہاں کی آپ ماشاءاللہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو اکانومی کی حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے باوجود وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے جو خصوصی گرانٹ ہر ایم این اے کو دی ہے، اس میں سے ہم نے یہ جو جناب ڈاکٹر صاحب کی ریکمنڈیشن کے اوپر، کیونکہ ڈاکٹر صاحب صوبے میں جو ہمیں جو فنڈز ملے تھے وہ بدقسمتی سے پرویز الہی کی حکومت آنے سے اور جناب حمزہ صاحب کی حکومت جانے سے وہ سیز ہو گئے، تو ہم نے جو ہے سب سے جو پہلے کام جو کیے ہیں اس میں جو بہت ضروری جو کام تھے ان کو ہم نے جو ہے نا وہ پایا تکمیل تک پہنچایا ہے۔ الحمدللہ آج سبزی منڈی کی جو روڈ جو ہے وہ دیکھ کے ایک اطمینان کا باعث بنی ہے، اور بہت اچھا ہے کہ اس کے ساتھ جتنے بھی آگے جو جیسا کہ چودھری نور الحسن تنویر کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ بھی عوام کی شرجیل ہاشر اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ ملتان کے سرکاری اسکولوں میں آج سے امتحانات کا آغاز ہو گیا۔ ضلع ملتان کے 1400 اسکولوں میں پرائمری سے لے کر مڈل تک امتحانات کا آغاز ہو گیا۔ 2,33,311 طلباء و طالبات امتحان دے رہے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملتان کے سرکاری اسکولوں میں آج سے امتحانات کا آغاز ہو گیا ہے۔ ضلع ملتان کے 1400 اسکولوں میں پرائمری سے لے کر مڈل تک امتحانات کا آغاز ہو گیا۔ 2,33,311 طلباء و طالبات امتحانات دے رہے ہیں۔ تعلیمی بورڈ کی جانب سے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں موبائل فون کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ امتحانی مراکز سے 100 میٹر کے فاصلے تک موبائل فون کا استعمال ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ مزید بتا رہی ہیں سہیرا طارق۔ جی سہیرا، بتائیے گا۔ جی، میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کے حوالے سے جو احکامات جاری ہوئے ہیں اس میں سیل فون مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے۔ امتحانی سینٹر کے 100 میٹر دائرہ کار میں سیل فون لانا سختی سے منع ہے۔ اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، اس حوالے سے کنٹرولر بورڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ مزید بتائیں گے۔ جی سر۔ بہت شکریہ جی۔ ایسا ہے کہ سیل فون ایک ایسا گیجٹ بن گیا جس کی وجہ سے پیپر کی لیکیج ہو جاتی ہے، اور مختلف بورڈز سے اس طرح کی شکایات آئیں۔ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کا فضل رہا، لیکن پھر بھی ہم ایسے میئرز لے رہے ہیں اور لیں گے جن سے سیل فون
استعمال نہ ہو اور سارے سیل فون جو ہیں وہ اکٹھے کر کے آر آئی کے پاس ہوں گے اور سینٹر پر کسی قسم کا کوئی سیل فون نہیں ہوگا. اور جو سوشل میڈیا پہ کسی بھی وائس سے کسی بھی ذریعے سے سیل فون کے ذریعے اس کو لیک کرے گا، بورڈ کے پیپر کے دوران یا بعد میں بھی کوئی بورڈ کا اہم ڈاکومنٹ مال پریکٹسز ایکٹ کی دفعہ 3 کے مطابق اس کو 50,000 روپے جرمانہ اور 3 سال قید ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، بورڈ کی جانب سے جو قوانین بنائے گئے ہیں امتحانات کے لیے، ان کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، اور جو بھی بورڈ کی اندرونی معاملات کے حوالے سے یا پھر ایگزامینیشنز کے حوالے سے اگر کوئی نیوز بغیر تصدیق کیے اپنی اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اسٹیٹ بینک آف پاکستان ملتان میں 40,000 کے نامی بانڈ کی قرعہ اندازی. تقریب میں جوائنٹ ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو افسر شیخ سی او ایجوکیشن کی تقریب میں شرکت. مزید جانتے ہیں حسن ملک سے. جی حسن ملک، بتائیے گا تقریب کا احوال. جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں اسٹیٹ بینک ملتان میں، جہاں 24 قرعہ اندازی جاری ہے 40,000 پریمیم انعامی بانڈ کی، جس میں آج کے مہمان خصوصی جوائنٹ ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو شیخ افضل صاحب اور سی او ایجوکیشن جناب شمشیر احمد خان تھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ افضل صاحب، ان سے جانتے ہیں. سر، یہ ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے اپنی سیونگز کرنے کا، تو سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس میں؟ دیکھیں جی، نیشنل سیونگ سینٹر کا بہت بڑا کردار ہے کہ لوگوں کو بچت کی طرف مائل کرتے ہیں، جو ان کے کسی بھی مشکل وقت میں یہ بچت ان کے کام آتی ہے. اور اس میں اس ادارے کی روز بروز ترقی کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور اس کی پوری ٹیم ہر جگہ ہر وقت محنت کرتی نظر آتی ہے. آج کی تقریب میں بھی ان کی محنت اور جان فشانی نظر آ رہی ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو قرعہ اندازی میں نام نکلے ہیں، اور 8 کروڑ روپے کا انعام اور باقی انعام کیونکہ جن کو ملے ہیں اس کو میری طرف سے مبارکباد، اور انتظامیہ کو میری طرف سے اپریسیشن کہ انہوں نے دن رات محنت کر کے اس تقریب کو کامیاب بنایا ہے. دن رات محنت کر کے اس تقریب کو کامیاب بنایا ہے. ہمارے ساتھ سی او ایجوکیشن شمشیر احمد خان صاحب موجود. یہ لوگوں میں بچت کی عادت ڈالنے کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر اس کے ساتھ جو ایک چانس ملتا ہے ان کو انعام ون کرنے کا، تو اس کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے. اور میں جو کہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے ناطے سے مجھے یہ بھی بڑی خوشی حاصل ہو رہی تھی کہ میرے بچے اور بچیاں بھی اس حال میں موجود تھیں، اور اس کو دیکھ کر ان میں بھی ایک ترغیب پیدا ہو رہی تھی کہ جی وہ بھی تاکہ اس میں اپنی بچت میں حصہ ڈال کے اور ملک و قوم کے لیے مفید ثابت ہوں. بچے بھی یہاں پر موجود تھے جن کے لیے ایک پیغام یہ تھا کہ وہ بھی اپنی پاکٹ منی سیو کریں. حسن ملک، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ.